चलिए तबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह तबारकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी खूबसूरत तिलावत फरमाई मुगल साहब ने। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। और शहजाद साहब, आप कुछ बयान फरमाएं। आज मेरा दिल कर रहा है आपको सुनूं। जी जी हुजूर, जैसे आपका हुक्म। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। पिछले दिनों हम कुछ बयान फरमा रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे लिए तसव्वुफ का इल्म क्यों ज़रूरी है और इसका शरई सबूत अक्सर व बेशतर लोग पूछते हैं, कुछ नादान लोग। तो जिस तरह कुरान मजीद में इरशादी बारी ताला है कि वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, सूरह अनाम की 120 नंबर आयत है। इसमें हमारे प्यारा रब अपने बंदों से मुखातिब है कि और तुम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों किस्म के गुनाह छोड़ दो। यानी जो ऐब तुम में ज़ाहिरी तौर पर पाए जाते हैं और जो ऐब तुम में बातिनी तौर पर कूट कूट कर भरा हुआ है, उन दोनों छोड़ दो। ये तो ज़ाहिरी गुनाह, इंसान के अमाल तीन किस्म के हैं। एक अमल इंसान का वो है जो जिसका ताल्लुक इंसान के ज़ाहिर से है। मसलन हम खाते हैं, पीते हैं और ये इसका सोते हैं, चलते हैं काम के लिए वगैरह वगैरह, तो इनका ताल्लुक हमारे ज़ाहिर से है। और दूसरे, इसमें भी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको, अगर उनकी तर्ज ज़िंदगी को देख लें, तो उन्होंने सिर्फ कुरान की तालीम नहीं फरमाई, बल्कि उन्होंने अपने उम्मत के लिए अपने अमल मुबारक से अमली नमूना हमारे लिए पेश किया कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आया हमने यहाँ पर जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करनी है या अपने रब को राज़ी करके आगे उसकी तरफ सफ़र करना है। तो वो अमाल जिनका ताल्लुक ज़ाहिर से हैं, कुरान मजीद में इस हवाले से आयत है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ ना करो। हमारा रब हमसे ये फरमा रहा है कि मेरे दिए हुए नेमतों में आप खाओ पियो, लेकिन ख्याल रहे कि आप इसमें इसराफ ना करें। इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें हमारी ज़ाहिरी अमल की तरफ इशारा है कि बेशक आप खाएं पिए, लेकिन ये ख्याल रखें कि इसराफ ना हो। और बाज़ जगह पर यह भी फरमान है कि हराम से बचें और हराम चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन सकता है। तो दूसरे किस्म के अमाल वो हैं जिनका ताल्लुक फ़कत सिर्फ इंसान के बातिन से है। मसलन हम जब किसी काम का आगाज़ करते हैं तो तवक्ल सिर्फ अल्लाह पर करते हैं, और वो अल्लाह के मुत्तकी लोग होते हैं। जब किसी काम का आगाज़ करते हैं तो वो ये कहते हैं कि तवक्कल अल्लाह, यानी मुझे
اپنے رب پر توکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کا ارادہ کر لیں تو مجھ پر توکل کر کے اس کام کا آغاز کر لیں۔ تو توکل کیا چیز ہے؟ وہ تو ظاہری وہ اس کی شکل نہیں ہے، لیکن وہ باطن کے حوالے سے ہمارا عمل ہے۔ آپ کا یقین جتنا اپنے رب پر پختہ ہوگا، اتنا آپ اللہ تعالیٰ پر توکل اسی حساب سے پھر آپ کریں گے۔ اور تیسرا عمل انسان کا وہ ہے جس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے۔ مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق ہمارے پیارے رب کا فرمان ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سورہ نساء کی آیت نمبر 142۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ اور باطن کے متعلق ہمارے پیارے رب نے فرمایا یراؤن الناس، انسانوں کو دکھانے کے لیے، یعنی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور ان کا جو منشا ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ انسانوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ انسان مجھے نمازی سمجھے، نیک اور پارسا سمجھے، اور میری عزت ان چند لوگوں کی محفل میں ہو تاکہ یہ مجھے اچھا سمجھے۔ تو وہ تو دنیاوی حساب سے وہ چلتے ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ان کو متقی اور پرہیزگار سمجھے، لیکن اصل چیز جو ہے نا، وہ آپ یہ سوچا کرے کہ ہمارا رب ہمارے بارے میں اس کا کیا گمان ہے اور کیا اس کا فیصلہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنے پانی میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عملی لحاظ سے پختہ بنائے اور یقین کامل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جب ہم اعمال کے ظاہری حصے کو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق قال یعنی فقہ اور باطنی حصے کا تعلق تصوف سے ہے۔ تو یہ دو مختلف علوم ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک سے صحابہ کرام کی سینوں میں منتقل ہوا، اور یہ سلسلہ آگے چل کر یوں چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ کے سچے سپاہی اور دل کے خالص لوگ دنیا میں موجود ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا ایک ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 برتن حفاظت میں لیے، یعنی میں نے 2 علوم ان سے حاصل کر لیے، اور ان کی مثال انہوں نے 2 برتنوں سے دی ہے کہ میں نے 2 برتن ان سے حفاظت میں لیے، ایک کو لوگوں میں پھیلا دیا، یعنی آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد اپنے منہ مبارک سے ارشاد فرمایا ان کو لوگوں میں پھیلا دیا، اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو یہ گردن کاٹ دی جائے۔ تو وہ دوسرا برتن کون سا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو یہی برتن ہے جو تصوف کہلاتا ہے، اور یہ باتوں سے نہیں ہوتا، یہ توجہ سے ہوتی ہے، یہ علم آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سینہ مبارک سے اپنے پیارے ساتھیوں کو منتقل کیا، اور یہ سلسلہ انہوں نے بھی اس میں کنجوسی نہیں کی بلکہ اس کو آگے پھیلایا، جتنا ان کو لوگ ملتے رہے ان کو یہ علم ٹرانسفر کرتے رہے۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 علوم سیکھے تھے، یعنی ایک علم قال جو انہوں نے اپنی زبان سے یعنی حدیثوں کی شکل میں بیان فرمایا، اور دوسرا علم حال
یعنی تصوف کا علم. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک محفل میں کہا. کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آج 10 میں سے 9 حصے علم فوت ہو گیا. آج 10 میں سے 9 حصے علم فوت ہو گیا. یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوتگی کی وجہ سے، ان کی تدفین کی وجہ سے، ان کے ساتھ 9 حصے علم بھی فوت ہو گئے اور صرف ایک حصہ باقی رہ گیا. اس پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ناگواری کا اظہار فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کو ارشاد فرمایا، ان کو مخاطب ہو کر فرمایا، اس سے مراد حیض و نفاس کا علم نہیں بلکہ علم باللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم. اور حضرت اسی طرح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی علم حال اپنی سینہ مبارک سے ان صحابہ کرام کی سینہ مبارک میں منتقل فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 70 ابواب بتا رکھے ہیں، 70 ابواب، اور میرے سوا یہ علم کسی اور کو نہیں بتایا. تو یہ کون سا علم تھا؟ یہ وہی علم تھا جس کے سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ چلے جائیں. قرآن مجید میں اس کا واقعہ ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے. تو یہ ایسا علم ہے کہ اس میں دل کی خالص، جب آپ عمل کرتے ہیں اور وہ اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ صرف دکھاوا ہے. اللہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے. خواہ وہ جس طرح آپ بے شک کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے لیکن اس میں اخلاص چھپا ہو تو وہ اللہ قبول فرماتے ہیں. اور اگر آپ پہاڑوں برابر جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں اور آپ کی ذہن میں ریاکاری ہو، آپ کی دل میں ریاکاری ہو، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے. یہ علم ایسا نہیں ملتا کہ گھر پر بندہ بیٹھا رہے اور اس کو یہ علم مل جائے. اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے استاد محترم کے توجہ سے اور اس کی نظر شفقت سے الحمدللہ یہ باطنی علم ہمارے سینوں میں الحمدللہ منتقل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور اسی طرح آگے سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب بندے کو علم دیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اسے پوچھ بھی ہوگی کہ اس علم پر آپ نے کتنا عمل کیا اور اس کو آگے کتنا پھیلایا. یہ علم آپ کے لیے خیر کا ذریعہ تھا، لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ تھا یا نہیں. تو صرف علم بندہ حاصل بھی کر لے اور دبا کے رکھے تو اس پہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے والا اور آگے سکھانے والا بنائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان من، بڑی قیمتی باتیں شیئر فرمائی ہیں شہزاد صاحب نے. میں کچھ واقعات یاد آ گئے تو میں ان پہ 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں کر کے تو پھر محفل کو اختتام پہ لاتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. دیکھیے عزیزان من، 2-3-4 باتیں میں جب کبھی سوچتا ہوں یا یاد آتی تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اور اگر یہ باتیں
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد نہ فرمائی ہوتی تو میں بلیو کرتا یا ہم بلیو کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روسٹڈ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی. بھنی ہوئی مچھلی جب زندہ ہو جائے، اب یہ بات اگر کوئی کہے، کوئی بھائی کوئی بھی کہے، بڑے سے بڑا دانشور اگر کوئی کہے تو دیٹ سیمز انبلیویبل. لیکن یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں تو سچی ہیں. اللہ کے حکم سے یہ میرے ممکن ہے. تو اس طرح اللہ کے حکم سے کئی ایسے لوگ ہیں جو دعاؤں سے وقت گزر چکا، ان کا ڈیتھ ہو گئی، اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ نے زندگی دے دی. اللہ قادر ہے. اس پر اگر کوئی بندہ معترض ہو جائے تو ہم اب کیا اس کی خدمت میں عرض کریں. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ وقت ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. اس وقت پوری اس کائنات میں پورے ارض پر آپ سے مقتدر کوئی شخصیت ہے؟ نہیں ہے. ایک تو اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا لیں یا تاریخ انبیاء اٹھا لیں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور جو آپ جتنی بڑی شخصیت ہیں، اول العزم انبیاء کرام جو ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت تذکرہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو فضیلت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، اس وقت جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے، وہ وقت جو تھا ان کا، آپ سے بڑھ کر کوئی صاحب قدر و منزلت اور کوئی اور شخصیت نہیں. تو وقت کے نبی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندے سے ملنے کے لیے نکل. وہ سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہوئے اللہ کے بندے سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں، چلتے ہیں، پہنچتے ہیں. وقت کی سب سے بڑی جو مقتدر شخصیت ہے، وہ اللہ کے ایک ولی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے متعجب ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، کشتی میں سوراخ کر دی. پھر ان کو یاد کرایا جاتا ہے کہ جب یہ سفر شروع ہوا تھا تو یہ آپ سے قول و اقرار ہوا تھا. اور پھر کسی بستی میں جا کر بچے کا مرڈر ہو جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے. اس پر بھی وہ معترض ہوتے ہیں، اس پر بھی ان کو یاد کرایا جاتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی. اسی طرح تیسرا واقعہ، دیوار جو ہے وہ بنا دی جاتی. تو یہ باتیں میرے اور آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. یہ جو تذکرے فرمائے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، محفوظ ہے. اس حفاظت کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس ہے. تو یہ چیزیں سمجھیں. کوئی یہ جو تصوف کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو روحانیت کے طلباء ہیں، طالبات ہیں، اور یہ جو صوفیاء ہیں، اور پھر ہم صوفیاء کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہوئے، پھر کس طرح
وہ صفات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی ABC ہمیں سمجھ میں آئی، کچھ ٹرانسفارم ہوئی، کچھ ڈیولپ ہوئی، کچھ سخاوت سے عطا کی گئی. تو اسی طرح یہ سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ العزیز چلے گا اور چلتا رہے گا تا قیامت. یہ سلسلہ اللہ پاک نے چلائے رکھنا ہے. تو یہ بڑی غور و فکر کی باتیں ہیں، ان پر غور و فکر کیا کریں، اور اس پر کسی بھی عزیز کو، عزیزہ کو متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ نے کیا کیا چیزیں ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں، ایک قطرہ جو ہے اس کا بھی شاید کچھ آپ یوں سمجھیے کہ 10واں حصہ وہ عطا ہوا ہے. تو کمال فیلنگز ہیں، اور کمال دلیری، اور کمال، یعنی میں ویسے تو بظاہر ایک کمزور انسان ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پرابلم ہے، تو اس کو بات کو جو ہے وہ ریٹیل کرتے ہیں. بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. اور جب یہ اللہ پاک کی مہربانی آپ پر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جس مقصد کے لیے یہ مہربانی ہوئی ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے. آپ نے یہ علم گین کرنا ہے اور آگے ٹرانسفارم کرنا ہے، آگے ڈیلیور کرنا ہے. اپنی ذات کو چمکا لینا، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اپنے آپ کو بلڈ اپ کر لینا، اپنے آپ کو خوبصورت کر لینا، اپنی قلب کی تطہیر کر لینا، اپنے ایمان میں اضافہ کر لینا، اپنی نمازوں کو سیدھا کر لینا، خود جہاد کر لینا، یہ کمال ہے. لیکن اصل کمال یہ ہے کہ آگے آپ امت کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے کر جائیں. تو جب تک ہم خود عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، دوسروں کو دعوت کیسے دیں گے؟ اگر دیں گے تو حق نہیں ادا ہوتا، اخلاص کی کمی. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خود مخلص نہیں. تو وقت ہے جو بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، اسی وقت میں آپ نے یہ سب کچھ کیپچر کرنا ہے، اور اسی وقت میں آپ نے سب کچھ ڈیلیور کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہمیں افسوس ہو. کیسے ہمیں بہت سے اب افسوس ہوتے ہیں جب میں اپنی زندگی میں کئی ایسے پہلو مجھے نظر آتے ہیں جن کا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور فلاں جگہ پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور فلاں جگہ پر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہو گیا. تو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے. کچھ ہو گیا، کچھ ہو گیا، کچھ کر لیا، کچھ قربانی دے دی، کچھ اللہ پاک نے ہمت دے دی، کچھ اس کے اللہ پاک کے محبوب کے صدقے سے کچھ نہ کچھ ہو گیا. تھوڑا ہی سے بہت اللہ کی مہربانی ہے، ہو گیا. شاید یہ بھی نہ ہو پاتا. اور جو ہم نہ کر سکے، کر سکتے تھے. کئی ایسی باتیں ہیں جب مجھے یاد آتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں دل تھوڑا کیوں تھا، وہاں جنروسٹی کا وہ لیول کیوں نہیں تھا، وہاں برداشت کا وہ لیول کیوں نہیں تھا. وہ وقت کو گزر گیا عزیزان من. تو یہ نہ ہو پھر بعد میں اسی ٹائم میں سب کچھ کرنا ہے آپ نے. اللہ پاک ہمیں صحیح نہیں سمجھنے کی اور صحیح نہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.